साल है 1974। लाहौर में 19 जुलाई की गर्म और खौफजदा दोपहर, हर तरफ सन्नाटा है। दाता दरबार के करीब फुटपाथ से एक लाश मिलती है जो दूर से एक गठरी मालूम हो रही थी और अपना तारुफ खुद करा रही थी। लोग नाक पर हाथ रखकर गुजरते हुए यही सोच रहे थे, कोई नशेई, भंगड़ी, चरसी किस्म का भिखारी है, कैद हयात से निजात पा गया है। और लाहौरियों की मखसूस ज़बान में यूं कहा गया, कोई जहाज़ परवास कर गया है। लोगों का शायद ये सोचना बिला जवाज़ भी नहीं था। ज़्यादातर लोग तो इतना ही सोचते हैं जितना नज़र आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सतह से नीचे जाकर सोचने की सलाहियत रखते हैं। इस सिया गठरी बनी लाश की हकीकत वही जानते थे जिन्होंने मरने वाले के साथ कुछ वक्त गुजारा था, या फिर मरने वाला खुद जानता था, मगर वो खुद कैसे बताता। उसकी सांसों की डोर तो दाता दरबार के करीब एक फुटपाथ पर टूट चुकी थी। ये नशई, भंगड़ी, चरसी और जहाज समझा गया मुर्दा बज़ाहिर मलंग, दीवाना और होशो हवास से बेगाना लगता था। मगर ये शख्स एक ऐसा शायर था जो नौजवानी में मुशायरों में बड़े बड़े उस्तादों को स्टेज पर पछाड़ देता। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें से कुछ साहिब इसरार नजर आते हैं। ये भी इसकी नौजवानी का एक शेर है। क्या कोई होशो हवास से बेगाना ऐसा शेर कह सकता है? इसके शेर व ख्याल में ऐसा कमाल था कि एक बार जिगर मुरादाबादी ने अपनी गज़ल ये कहकर जेब में वापस डाल ली कि इसके बाद गज़ल पेश करना मुनासिब नहीं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, कौन कहता है सागर को खुदा याद नहीं। जी हाँ, ये लाश सागर सिद्दीकी की थी। वही सागर जो 14-15 साल की उम्र से ऐसे शेर कहने लगा था, कोई यकीन ही नहीं करता था कि ये शेर इसी ने कहा है। वही सागर जिसने अपने मुकद्दर की तरह स्याह चादर ओढ़े कई साल लाहौर की सड़कों और गलियों में नंगे पांव फिरते और कशकोल हाथ में लिए गुजार दिए थे। ये वही सागर था जिसकी शायरी के कई मजमूए छप चुके थे, जिसकी गज़लें शहनशाह गज़ल मेहदी हसन और गुलाम अली के साथ कई भारतीय गुलकार भी गा चुके थे। जाने वाले, हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निभा कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। मगर 20 जुलाई 1974 के अखबारों में सागर सिद्दीकी की मौत की खबर कुछ इस तरह शाया हुई। अपने वक्त के मुमताज़ शायर सागर सिद्दीकी इंतकाल कर गए। ज़्यादातर अखबारात ने सागर की मौत को चंद सतरी, यक कालमी यानी आधी इंच से ज़्यादा की जगह नहीं दी। मगर इसके बावजूद इस दरवेश सिफत शायर के बारे में जानने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। और फिर अखबारात और अदबी रिसालों में सागर सिद्दीकी के बारे में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। सागर की मौत पर आधी इंची की खबर छपने के बाद कई हफ्तों और महीनों तक हर शायर व अदीब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह सागर की परत दर परत शख्सियत के राज खोलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे सागर मरा ही नहीं है, वो तो फिर जिंदा हो गया था। तब लोगों पर इंकशाफ हुआ, ये तो वही सागर है जिसके लिखे गीत फिल्मों की जीनत बना करते थे। वही सागर जो मुख्तलिफ अदबी जरीदों का एडिटर था। वही सागर जिसने अपने नाम से एक अखबार भी निकाला था। वही सागर जो मुशायरे लूट लिया करता था और लाहौर से पिंडी तक, बल्कि मुजफ्फराबाद तक मुशायरे इसके बगैर अधूरे थे। कई लोगों की जानिब से सागर सिद्दीकी पर की गई खुफिया मेहरबानियों के इंकशाफात होने लगे। ऐसे बहुत से हातिम ताई सामने आने लगे जो बताते थे कि किसी ने कब सागर के हाथ पर 4 पैसे रखे थे। और इनमें ऐसे भी थे जिन्होंने शायद उम्र भर सागर से हाथ तक नहीं मिलाया था। वो भी सागर से दोस्ती और जज्बाती ताल्लुकात की कहानियां गढ़ने लगे। एक बात हमेशा की तरह इस वक्त भी कही जा रही थी कि अफसोस इस मुल्क ने उर्दू गज़ल के इतने बड़े लेजेंड की कदर नहीं की और उसे दर दर की ठोकरें खाने और फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया। इब्ने इंशा जैसे बड़े अदीब ने भी आधी इंची की खबर के नाम से सागर की मौत का अलमिया लिखा। और मुनीर न्याजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस हुकूमत में कोई फनकार फुटपाथ पर खून थूकते थूकते मर जाए, इसे उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। मगर ठहरिए, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं था।
اور اس پورے سچ سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ زندگی میں صدمے، مشکلات، آزمائشیں اور ناکامیاں آتی ہیں۔ کچھ لوگ ان مشکلات، آزمائشوں اور ناکامیوں کے باوجود ہار نہیں مانتے، وہ راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ صدمے کو دل کا روگ بنا لیتے ہیں، اور پھر جب یہ صدمہ انہیں لے کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ نشے میں راہ فرار تلاش کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ساغر نے بھی اس دوسری قسم کے لوگوں میں شامل ہونے کا راستہ چنا۔ دکھ کے احساس سے وقتی نجات کے لیے ساغر کو نشے کا راستہ آسان نظر آیا، لیکن یہ راستہ دیکھنے میں تو آسان لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ پہلے راستے سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ اور رسوا کن ثابت ہوا۔ ساغر صدیقی چڑیا کے اس بچے کی فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے جسے جتنی بار زمین سے اٹھا کر گھونسلے میں رکھا جائے وہ بار بار گھونسلے سے گرنے کی ضد پر قائم رہتا ہے۔ کچھ دوستوں، ساتھیوں اور مداحوں نے ساغر کی افسوسناک انجام سے بچانے کی بہت کوشش کی۔ نشے میں ڈوبتے ساغر کو سنبھالنے کے لیے کئی ہاتھ آگے بڑھے، لیکن ساغر کو لگتا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ وہ اپنے راستوں کا مسافر بنا رہا۔ دوستوں کے اصرار پر اس نے معمول کی زندگی کی طرف واپس آنے کی کوشش بھی کی، تو بہت بے دلی سے۔ چچا جان کے اس شعر کی طرح میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ دنیا اسے ایک تھپڑ مارتی تو وہ 2 تھپڑ اپنے آپ کو لگا لیتا۔ اب اللہ جانے تنگ دستی اور پریشان حالی سے ساغر کو محبت تھی یا کچھ اور وجہ کچھ بھی ہو، پیدائش سے موت تک شاید ہی ساغر کی خوشحالی اور آسودگی کے نام پر کوئی چیز دیکھی ہو۔ صرف مالی پریشانیاں ہی نہیں، ماں باپ، بہن بھائی اور اپنوں کی محبت پانے میں بھی ساغر کی جھولی ہمیشہ خالی رہی۔ ساغر کے قریبی دوست یونس ادیب نے زندگی میں ساغر کی دوستی کا حق ادا کیا یا نہیں، لیکن مرنے کے بعد ساغر کے لیے جو کچھ اس شخص نے کیا وہ کوئی اور نہ کر سکا۔ یونس ادیب نے بڑی محنت سے ادھر ادھر سے ساغر کی غزلیں اکٹھا کی اور کلیات ساغر کے نام سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ساغر صدیقی فن و شخصیت اور شکست ساغر کے نام سے اس پر شاندار کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں خاص طور پر ساغر کی عادات، مزاج اور حالات زندگی کا بھرپور نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کئی اہم واقعات خود ساغر کی زبانی بھی ان کتابوں میں درج ہیں۔ تو چلیے ساغر کے اپنے الفاظ سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ساغر صدیقی کے بقول، میری زندگی زندان یعنی قید خانے کی ایک کڑی ہے۔ 1928 کے کسی ماہ میں پیدا ہوا، گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہارنپور اور امبالہ کی آغوش میں گزارا۔ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، کہاں پیدا ہوا، یہ سب میرے لیے علی بابا 40 چور کے پراسرار غار کی کہانی ہے۔ میں نے خدا سے بہن بھائی کا عطیہ بھی نہیں پایا۔ لوگ مجھے لاہور کی سڑکوں پر ٹوٹے بازو، کالی چادر میں چھپے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ ساغر نے کبھی کسی اسکول یا مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ ساغر صدیقی کے مطابق میرا بچپن بھی غربت اور افلاس میں گزرا۔ اردو بھی گھر میں پڑھنا سیکھی۔ ایک بزرگ حبیب حسن مجھے پڑھایا کرتے تھے، وہ بڑے باذوق تھے۔ یہیں سے مجھے شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ 8 سال کی عمر میں اردو اتنی اچھی طرح لکھنا پڑھنا جان گیا تھا کہ علاقے کے لوگ مجھ سے خط لکھواتے تھے، میرے جملوں پر مجھے داد دیتے تھے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے شاید ہی اردو کا کوئی لفظ غلط لکھا یا پڑھا ہو۔ ساغر 13-14 سال کے ہوئے تو روزی روٹی کمانے کے لیے امبالہ سے امرتسر آ گئے۔ لکڑی کی کنگھیاں بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جس وقت ساغر کے ہاتھ لکڑی کی کنگھیاں تراش رہے ہوتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس دوران اس کا دماغ آشار تراشتا اور سنوارتا رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ساغر نہیں، صرف محمد اختر تھا۔ ماں باپ نے اس کا یہی نام رکھا تھا، یا کم از کم اسے یہی معلوم تھا، مگر وہ اپنی شاعری میں ناصر حجازی تخلص استعمال کرتا تھا۔ مگر ساغر کے بقول اسے اپنا یہ تخلص ناصر حجازی نمایاں ہوتا نظر نہیں آیا، تو پھر ساغر تخلص کر لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ساغر صدیقی ہو گیا۔
सागर को शुरू से ही ये लगता था कि उसके आशार में कोई खास बात ज़रूर है, उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। मगर हमारे समाजी रवैयों की भी अपनी कुछ खराबियां हैं। अक्सर औकात ये देखा ही नहीं जाता कि बात में वज़न कितना है, सिर्फ ये देखा जाता है कि बात कौन कर रहा है। पंजाबी मुहावरे के मुताबिक भी सियाने वही जाने जाते हैं जिनके घर में दाने होते हैं। सागर को भी यही लगता था कि इस जैसे मुफलिसी के मारे लड़के को कौन सुनना पसंद करेगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका अपने फ़न पर एतमाद बढ़ने लगा। उसने अपना कलाम करीबी दोस्तों को सुनाना शुरू कर दिया। शेरों में जान थी, मगर अक्सर दोस्त यही ख्याल करते थे कि शायद सागर दूसरों के आशार सुनाता है। देखा जाए तो इनका शक करना ऐसा गलत भी नहीं था। 15-16 साल के लड़के से फूलों की लड़ी की तरह पिरोए और जज्बात की खुशबुओं से भरे हुए आशार की तवक्को भी कौन कर सकता था। मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। हशर में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। मगर दोस्तों का ये शक भी इस वक्त जाता रहा जब हिंदुस्तान के मारूफ अदबी जरीदों और अखबारात ने सागर सिद्दीकी का कलाम छापना शुरू कर दिया। खास तौर पर मखज़न, साकी, नकूश, शमा और अदब लतीफ़ जैसे मशहूर जराइद में सागर का कलाम बाकायदगी से शाया होने लगा। और सिर्फ यही नहीं, इनकलाब, ज़मींदार, एहसान और परताप जैसे अखबारात के अदबी सफ़ात पर भी सागर को जगह मिलने लगी। और जब सागर की ये गज़ल छपी तो अखबारात को दाद व तहसीन के ढेरों ख़त मिले। इस ज़माने में फीडबैक का ज़रिया खतूती हुआ करते थे। बहरहाल वो गज़ल भी क्या खूब गज़ल थी। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो। आज हम भी तेरी वफाओं पर मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो। वक्त की चंद साआतें आखिर लौट आएं तो क्या तमाशा हो। 1940 तक सागर सिद्दीकी का नाम अदबी हलकों में गूंजने लगा था। वैसे भी अमृतसर की ज़मीन शायरों, अदीबों और फनकारों के लिए मशहूर समझी जाती थी। इस सरजमीन ने सादत हसन को मंटो बनाया था। उन दिनों अमृतसर की मुमताज़ शख्सियत, बेदार वक्त का कॉलेज दारुल उलूम अल सुन्ना शर्किया, तालीम व तदरीस के साथ अदबी सरगर्मियों का भी मरकज़ था। यहाँ बाकायदगी से तरही मुशायरे हुआ करते थे। हमारे बहुत से नाजरीन के लिए तरही मुशायरों की इस्तिलाह अजनबी हो, इसीलिए इनकी सहूलियत के लिए बता देते हैं। इसमें सदर मुशायरा की जानिब से एक मिसरा दिया जाता है और बाकी शोरा को इस मिसरे की ज़मीन में तबा आजमाई करके गज़ल सुनानी होती है। इसलिए इस मिसरे को मिसरा तरह और ऐसे मुशायरे को तरही मुशायरा कहा जाता है। बर्रे सगीर में शायरों की तरबियत में इन तरही मुशायरों की मश्क ने अहम किरदार अदा किया है। तो अमृतसर में दारुल उलूम अल सुन्ना शर्किया तरही मुशायरों का ऐसा मरकज़ था जिसने मोहम्मद अख्तर को सागर सिद्दीकी बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस दरसगाह ने सागर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और शहर में कंगियां बनाने वाले नौजवान की शनाख्त अब एक शायर के तौर पर होने लगी थी। सागर सिद्दीकी ने ये बात अपने अल्फाज में कुछ इस तरह बताई है। मेरी उस वक्त उम्र 16 साल थी। मेरी सेहत अच्छी थी, रगों में जवान खून रक्स करता था। दरसगाह उलूम शर्किया के मुशायरों में शिरकत करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती थी। 1944 में अमृतसर में डॉक्टर तासीर की सरबराही में उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए एक बज़्म कायम की जाती है। सागर इस तंजीम का सरगर्म रुकन बन जाते हैं। अदबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते हैं। इसी ज़माने में अर्श अमृतसरी, शम्स मीनाई, फर्रुख अमृतसरी, मिर्ज़ा बैज़ा खां, मरवी ईरानी और ईसा अमृतसरी जैसे शायरों का मशरकी पंजाब के अदबी हलकों में धूम थी। सच्ची बात यह है कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने सागर की बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं थी। वाजबी सी तालीम होने की वजह से सागर ऐसी बड़ी शख्सियत के सामने खुद को बौना समझते थे। लेकिन तारीख का इंसाफ देखें, आज शायद ही अपने दौर की इन नुमाया हस्तियों का एक भी शेर किसी को याद हो, या ये शख्सियत लोगों की गुफ्तगू के ऐसे मौजू बनती हों जैसे सागर बनते हैं। वही सागर जिसे किसी ने उड़ता शायर कहा तो किसी ने जहाज़ और किसी ने महज एक भिखारी के रूप में देखा। फुटपाथ पर मरने वाले इस मलंग शायर के तस्करे पाको हिंद में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका तक किए गए।
شہرۂ آفاق فرانسیسی مصنف ژالن کولومو نے ساغر کے حالات زندگی پر ساغر کے نام سے ایک سیمی فکشنل ناول لکھا جو 2009 میں شائع ہوا۔ ژالن نے بھی تسلیم کیا کہ ساغر صدیقی کے بعض اشعار ناقابل فراموش اور انمٹ ہیں۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ 1944 سے 1946 کا زمانہ تھا جب گورا صاحب ہندوستان کو الوداع کہنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سیاسی تحریکوں کا زمانہ عروج پر تھا، لیکن ادب کی ندی کبھی خشک نہیں ہوتی۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ اپنی روانی جاری رکھتی ہے۔ ساغر کو بھی اب ہندوستان میں زیادہ تر ہونے والے مشاعروں میں بلایا جانے لگا تھا، خاص طور پر جالندھر، لدھیانہ، گرداسپور اور لاہور کے مشاعروں میں ساغر کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ ساغر نے خود لکھا ہے کہ ادبی سرگرمیوں نے اسے ایسے مواقع فراہم کیے جن کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دلی میں غالب کے مزار پر گیا، ساحل لدھیانوی، ظہیر کاشمیری، احمد راہی سے میل ملاقاتوں کا موقع ملا، اور سب سے بڑھ کر عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جید عالم کے دست شفقت سے فیضیاب ہوا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ساغر نے امرتسر میں 40,000 کے مجمع کے سامنے اپنا کلام ترنم سے سنایا اور خوب داد سمیٹی۔ یہ مشاعرہ دوسری جنگ عظیم کے فاتح قرار پانے والے 3 جرنیلوں کے استقبال میں منعقد ہوا تھا۔ ساغر اس پر ہمیشہ فخر کرتا اور کہتا تھا، اتنے بڑے مجمع کے سامنے مشاعرہ پڑھنا بڑا یادگار تجربہ تھا۔ یونس ادیب نے اپنی کتاب ساغر صدیقی فن و شخصیت اور کلام میں لکھا ہے کہ ساغر جب لاہور آتا تو اسے یہ شہر بہت بھاتا۔ ساغر اکثر کہتا، دل کرتا ہے ہمیشہ کے لیے لاہور آ جاؤں، مگر روزگار امرتسر چھوڑنے نہیں دیتا۔ پھر ایک دن ساغر کے لاہور آنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے اور ساغر صدیقی اپنے خوابوں کے ساتھ لاہور آ جاتے ہیں۔ شروع میں ایک شخص کے گھر رہائش اختیار کی جسے وہ اپنا بھائی کہتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی دور پرے کا رشتہ دار ہو، کیونکہ وہ خود بتا چکے تھے کہ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساغر پہلے سے لاہور کے ادبی حلقوں میں جان پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت جلد ہی بھائی کے گھر کو خدا حافظ کہا اور لاہور کی معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی بیٹھک پر ڈیرا جما لیا۔ یہ وہی ڈاکٹر برق ہیں جو آگے چل کر ممتاز اسلامی اسکالر اور ماہر تعلیم کہلائے۔ ان کی بیٹھک پر روزانہ ادبی شخصیات کی محفلیں جمتی تھیں۔ ساغر کو یہ ماحول کافی راس آ رہا تھا۔ یہاں فلم انڈسٹری کے لوگوں کا بھی آنا جانا تھا اور یہیں پر ان کی ملاقات معروف فلمی رائٹر، پروڈیوسر، اداکار، شاعر نعیم ہاشمی سے ہوئی۔ ان دونوں میں بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اسی دور میں ساغر صدیقی نے پاکستان کا پہلا غیر سرکاری قومی ترانہ سلام اے قائد اعظم تیری عظمت ہے پائندہ لکھا، جو سب سے پہلے ریجنٹ سینما لاہور میں فلم کے آخر میں سنایا گیا، اور پھر 8 سال تک ملک کے اور بالخصوص لاہور کے سینماؤں میں یہ ترانہ سنایا جاتا رہا، اور وہ بھی ساغر صدیقی کے اپنی پرسوز آواز میں۔ صرف یہی نہیں، ساغر نے قومی ترانہ لکھنے کے مقابلے میں بھی شرکت کی۔ ساغر صدیقی کے قومی ترانے کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ترانہ پاک سر زمین منظور نہیں ہوا تھا۔ ممبئی سے آئے فلم ٹیکنیشین فدا شاہ جہاں پوری، ڈائریکٹر اور شاعر نعیم ہاشمی نے ساغر صدیقی سے مل کر ایسا قومی ترانہ ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا جسے سینماؤں میں ہر فلم کے اختتام پر دکھایا جائے۔ تینوں تخلیق کاروں نے مالی اور تکنیکی وسائل نہ ہونے کے باوجود جیسے تیسے ساغر صدیقی کا یہ قومی ترانہ فلما ہی لیا۔ اگرچہ ترانے کی پروڈکشن کے بنیادی لوازمات بھی پورے نہیں تھے، لیکن ساغر صدیقی نے اپنے ترنم میں جیسے جذبے کے ساتھ اے قائد اعظم پڑھا، اس کے بعد وہ ترانہ قومی پرچم کے احترام کی علامت بن گیا۔ یعنی ساغر صدیقی نے تو قومی ترانہ لکھ کر اس نوخیز ملک سے کروڑوں لوگوں کی نظریاتی وابستگی مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس قومی ترانے کی وجہ سے کمیونسٹ ادیبوں کی انجمن نے ساغر صدیقی کے نام پر سرخ دائرہ لگا دیا، اور اس کے بعد قومی ترانہ بورڈ نے حفیظ جالندھری کے پاک سرزمین شادباد کو منتخب کر لیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ساغر صدیقی ہفت روزہ تصویر کا ایڈیٹر ہو گئے۔ اس کا دفتر پرانی میو منڈی میں تھا۔ وہ صبح ہی صبح دفتر پہنچ جاتا اور رات گئے تک کام کرتا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ فلمی ہفت روزہ مقبول بھی ہو گیا، لیکن سرکولیشن نہ بڑھنے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد یہ رسالہ مالی مشکلات کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔
اس کے بعد اس نے فلمی اخبار کا ڈیکلیریشن حاصل کر لیا۔ دوستوں نے مالی تعاون کے وعدے کیے، مشکل سے 3-4 ہی شمارے شائع ہوئے، لیکن اس کے بعد اسے بند کرنا پڑا۔ ساغر کے دوستوں نے لکھا ہے کہ وہ ڈیکلیریشن جسے ساغر نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، محض 5 روپے میں ڈاکٹر برق کو فروخت کر دیا۔ ان دنوں ساغر کی مالی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی قمیض دھو دیتا اور پھر انتظار کرتا کہ یہ کب سوکھے گی۔ اس کے پاس پہننے کی دوسری قمیض نہیں تھی۔ 1947 سے 1958 تک ساغر کی زندگی تنگ دستی کے باوجود ادبی سرگرمیوں سے بھرپور رہی۔ ساغر نے انوکھی داستان، جبرو، شالیمار، باپ کا گناہ، 2 آنسو، باغی، غلام، سرفروش اور انجام سمیت کئی ہٹ فلموں کے سپر ہٹ گیت لکھے۔ 1958 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی ادبی حلقوں میں بڑی دھوم مچی۔ یونس ادیب، ہمایوں کاشمیری اور فاروق درویش سمیت ساغر کے دوستوں اور کئی ہم اثروں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ 1958 میں لائل پور کاٹن مل میں ایک طرئی مشاعرہ ہوا جس کی صدارت جگر مراد آبادی کر رہے تھے۔ ساغر صدیقی بھی اس مشاعرے میں موجود تھے اور مصرع طرح تھا: سجدہ گائے عشق پر نقش پا ہوتا نہیں۔ کئی شعراء آئے اور مصرع طرح پر اپنا کلام پڑھ کر چلے گئے اور پھر مشاعرے کے اسٹیج پر ساغر چھلکنے لگا: ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں۔ جی میں آتا ہے الٹ دیں ان کے چہرے سے نقاب، حوصلہ کرتے ہیں لیکن حوصلہ ہوتا نہیں۔ اب تو مدت سے راہ و رسم نظارہ بند ہے، اب تو ان کا طور پر بھی سامنا ہوتا نہیں۔ ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی، ہر کس و ناقص کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں۔ ساغر صدیقی جیسے جیسے اشعار پڑھتے جاتے ہیں، مجمع سے واہ واہ ساغر صاحب کی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ ساغر غزل کے آخری شعر سناتے ہیں: بارہا دیکھا ہے ساغر راہ گزارے عشق میں، کارواں کے ساتھ اکثر رہنما ہوتا نہیں۔ ساغر کو حاضرین سے جو داد ملی سو ملی، لیکن کمال اس وقت ہوا جب جگر مراد آبادی جیسے شاعر، جو اپنے سامنے کسی اور کو کم ہی خاطر میں لاتے تھے، اپنی غزل یہ کہتے ہوئے جیب میں واپس ڈال لیتے ہیں کہ ساغر کے بعد کوئی اور غزل سنانا بے معنی ہوگا۔ کہتے ہیں اکثر فقیری بھی زلف کی اسیری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ساغر بھی عورت کی طرف کھنچتا رہا، لیکن اس کے الفاظ میں جنس یا جسم کی طلب کے بجائے محبت اور پرستش کا جذبہ غالب رہا۔ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، نسیم بہارا میں نکھت نہ ہوتی۔ ساغر کے بہت سارے اشعار بتاتے ہیں عشق کی گلی سے وہ بھی گزرا، لیکن سہما سہما نظریں بچھائے ہوئے اور مدھم سی صدا لگا کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ وہ ایسے عاشقوں میں تھا جو محبوب کے تقدس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے عیار سجن۔ احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ کانٹوں سے بھرا ہے دامن دل، شبنم سے سلگتی ہیں پلکیں۔ پھولوں کی سخاوت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ اب اپنی حقیقت بھی ساغر بے ربط کہانی لگتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ ساٹھ کی دہائی آتے آتے اب ساغر دوستوں سے بیگانہ ہونے لگا، بلکہ دوستوں ہی سے کیا، خود سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ اب اس نے کالی کملی اوڑھ لی تھی اور اس کے نیچے خود فراموشی کو چھپا لیا تھا۔ اسے کبھی داتا دربار تو کبھی سائیں رحیم کے تکیے پر ملنگوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے دیکھا جانے لگا۔ پہلے بال بڑے، پھر جوگیوں کی طرح میلی کچیلی جٹاؤں میں بدل گئے، کپڑے چیتھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پاؤں سے بھی جوتی جاتی رہی، ہاتھ میں کشکول آ گیا۔ اب اس نے خود کو فقیر کہنا شروع کر دیا، دن بھر ننگے پاؤں سڑکیں ناپتا، راہگیروں سے چونی مانگتا، جو دے اس کا بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اگر اس کی صدا سے بھی کشکول میں کوئی سکہ نہ کھنکتا تو وہ چپ چاپ آگے نکل جاتا۔ ایسے حال میں بھی اسے اپنے سابق دوست یاد تھے۔ یونس ادیب لکھتے ہیں کہ درویشی کی زندگی میں ساغر کی انفرادیت قائم تھی۔ سائیں رحیم کے تکیے پر
بہت سارے ملنگ ہوتے تھے، لیکن سائیں رحیم جو عزت و احترام اور پروٹوکول ساغر کو دیتا تھا وہ کسی ملنگ کے نصیب میں نہ تھا۔ غالب نے کہا تھا کہ شراب سے کس روسیا کو غرض ہے، بس تھوڑی سی بے خودی کی ضرورت ہے۔ مگر ساغر تھوڑی بہت بے خودی پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، اسے دن رات بے خودی چاہیے تھی۔ نشہ اس کے لیے معشوق کی وہ آنکھ تھی جو اپنے عاشق کے اشاروں پر ناچتی ہے، اور وہ ناچتا گیا۔ چرس، افیون، بھنگ، مارفیا کے انجیکشن سمیت جو ملتا اسے وجود میں اتارتا گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ 1 روپے یا چرس کا ایک سگریٹ پر وہ غزل لکھ کر لوگوں کو تھما دیتا تھا۔ اس نے اپنے سونے کے حروف بھی مٹی کے بھاؤ بیچے۔ دل ملا اور غم شناس ملا، پھول کو آگ کا لباس ملا، اور کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے عید کے چاند کو اس طرح دیکھا جیسے ساغر نے دیکھا۔ چاک داما کو جو دیکھا تو ملا عید کا چاند، اپنی تقدیر کہاں بھول گیا عید کا چاند۔ ان کے ابروئے خمیدہ کی طرح تیکھا ہے، اپنی آنکھوں میں بڑی دیر چبھا عید کا چاند۔ جانے کیوں آپ کے رخسار مہک اٹھتے ہیں جب کبھی کان میں چپکے سے کہا عید کا چاند۔ تلخیاں بڑھ گئیں جب زیز کے پیمانے میں گھول کر درد کے ماروں نے پیا عید کا چاند۔ ساغر کے ایک اور انتہائی قریبی دوست فاروق رشید درویش، جو خود کو ساغر کا شاگرد بھی کہتے ہیں، ان کے والد سے بھی ساغر کی کافی دوستی تھی۔ فاروق لکھتے ہیں، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے 2-3 برس ساغر کی علمی صحبت میسر رہی۔ ساغر اکثر شام لوہاری دروازے پر واقع ہماری دکان کے ایک گوشے میں آ کر بیٹھ جاتے اور سڑکوں سے جمع کی گئی سگریٹ کے پیکٹوں پر اشعار لکھتے رہتے۔ ہماری دکان کی اوپری منزل پر کاتبوں کی ایک بیٹھک تھی جہاں سارا دن مشہور شاعروں اور ادیبوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکثر شاعر نیچے دکان پر بھی ساغر کے پاس بیٹھتے۔ میں عینی گواہ ہوں کہ شباب کرانوی جیسے کئی فلم ساز اور صحبہ اکبر آبادی جیسے کئی شاعر ان سے گیت اور غزلیں لکھوا کر اپنے نام سے شائع کرتے تھے۔ معروف ادیب اے حمید نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک دن وہ اپنی کتاب چھپانے کے سلسلے میں پبلشر کی دکان پر موجود تھے۔ وہاں میں نے ایک میلا کچیلا کمبل پڑا دیکھا۔ پبلشر سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا ساغر صدیقی کا، وہ مجھے 5 روپے فی غزل لکھ کر دیتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد ساغر آیا، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، جس طرح وہ ہر پرانے دوست سے مل کر خوش ہوا کرتا تھا۔ پبلشر نے اسے کچھ پیسے دیے اور وہ مارفیا کے انجیکشن لگانے کے لیے دوڑ پڑا۔ ہمایوں کاشمیری بھی ساغر کے چاہنے والے تھے۔ ساغر کی یاد میں لکھے اپنے ایک مضمون میں وہ بتاتے ہیں، 1962 میں پولیس نے رام گلی والی مارفیا کے اڈے سے ساغر کو گرفتار کر لیا اور ضمانتی نہ ہونے کی وجہ سے اسے عدالت سے جیل بھیج دیا۔ ہم دوستوں کے لیے بہت تکلیف دہ خبر تھی، ہمیں لگتا تھا وہ جیل میں مر جائے گا۔ اعجاز رضوی، طالب چشتی سمیت ہم دوستوں نے ایک درخواست تیار کی جس کا مضمون یہ تھا کہ میں 5 سال سے مارفیا اور چرس کا عادی ہوں، نشے سے نجات چاہتا ہوں، مجھے علاج کے لیے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ جب ہم پیشی پر پہنچے تو طالب چشتی ہاتھ میں 2 سگریٹ کے ڈبے اور پھل لیے اکیلا میرا انتظار کر رہا تھا۔ حالانکہ ساغر سے محبت کے دعوے دار بہت تھے۔ ساغر قیدیوں کے ساتھ باہر آیا تو ہم نے اسے سگریٹ اور پھل دیے۔ اس نے تمام پھل وہیں قیدیوں میں تقسیم کر دیے۔ بس ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، مجھے یہاں سے نکالو، مگر یہ بھی بتا رہا تھا اس نے بہت ساری نئی غزلیں بھی لکھی ہیں۔ ہم نے یہ کہہ کر درخواست پر ساغر کے دستخط لیے کہ ہم تمہارے ضامن بن کر آئے ہیں۔ ہم نے اس سے جھوٹ بولا تھا، ہم جانتے تھے وہ پاگل خانے جانے کا سن کر درخواست پر ہرگز دستخط نہیں کرے گا۔ مگر یہ بھانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب مجسٹریٹ نے کہا ہم نے ساغر صدیقی کو پاگل خانے جانے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی ساغر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے یہ درخواست نہیں دی، اور پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا یہ سارا چکر اس ہمایوں کاشمیری نے چلایا ہے۔ ساغر کی یہ باتیں سن کر مجسٹریٹ غصے میں آ گیا اور کہا عدالت کو دھوکے میں رکھنا جرم ہے۔ مگر ہمارے وکیل افضل صدیقی جو ہمارے دوست تھے انہوں نے عدالت کو قائل کر لیا کہ ہماری نیت اچھی ہے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی ساغر صدیقی نے ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہمایوں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی ساغر انہیں سڑک پر دکھائی دیتا تو اس کے ہاتھ پر ایک اٹھنی رکھ کر آگے نکل جاتے تھے، لیکن ساغر نے ان کی اس نیک نیتی کو کبھی معاف نہیں کیا، اور جب بھی انہیں دیکھتے تو ایک ہی جملہ ان کی زبان پر ہوتا تھا، تو نے مجھے پاگل خانے بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایسے ایک نہیں درجنوں واقعات ہیں جب ساغر کے دوستوں نے انہیں سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ساغر اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ایک دن استاد مبارک علی خان نے ساغر کو داتا دربار کے باہر پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں سے پیسے مانگتے دیکھ لیا۔ وہ ساغر کو اس وقت سے جانتے تھے
جب وہ فلموں کے لیے نغمے لکھا کرتا تھا۔ ساغر کے حالات ان سے دیکھے نہیں گئے۔ مبارک علی خان ساغر کو منا کر اپنے گھر لے آئے، اس کے نہانے دھونے کا بندوبست کیا، اسے نئے کپڑے، گھڑی اور جوتے خرید کر دیے، رہنے کے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست کیا۔ پروڈیوسر انور کمال پاشا کو بلوا کر ساغر سے گیت لکھوائے اور موقع پر 500 روپے دلوائے۔ اسے نارمل لائف کی طرف لانے کے لیے علاج معالجے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن پیسے ملنے کے اگلے ہی دن جب ساغر واپس گھر آیا تو تمام پیسے ملنگوں میں بانٹ چکا تھا۔ ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، آج فقیر بہت خوش ہے۔ چند دنوں بعد مبارک علی خان کی رہائش گاہ سے بھی ساغر کا دل اٹھ گیا۔ ایک بار پھر لاہور کی سڑکیں تھیں اور وہی بھیک مانگتا ساغر۔ ساغر کے پرستار اور کئی اخبارات کے ایڈیٹر اعجاز رضوی نے چاک دامہ کے نام سے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، ساغر مجھے ہمیشہ سید زادہ کہہ کر پکارتا۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ ساغر کو فالج ہو گیا ہے۔ خبر شائع ہونے کے بعد لالا موسیٰ گجرات اور دوسرے شہروں سے کچھ لوگوں نے اس کے لیے عطیات بھیجے۔ اس نے دوا تو کھانی شروع کر دی، لیکن ہسپتال میں ٹک کر علاج کرانے سے انکار کرتا رہا۔ اس نے رٹ لگا دی کہ سید زادے بس آدھے پیسے سیلاب فنڈ میں اور آدھے مجھے دے دو۔ میں جانتا تھا وہ ان پیسوں کا کیا کرے گا۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ ہسپتال میں ٹک کر اپنا علاج کرائے، ویسے بھی پیسے احمد ندیم قاسمی کے پاس تھے، مگر وہ اڑا رہا۔ جب بات نہ بنی تو ہم نے اسے پیسے دے دیے۔ اگلے دن اس نے اپنے لیے پیتل کا نیا کشکول خرید لیا۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پہلے سے ٹوٹا ہوا ساغر اس نئی چوٹ سے بالکل بکھر گیا۔ اکثر یہی کہتا تھا کہ ارے سید زادے، اگر بازو بیکار ہونا ہی تھا تو بایاں ہو جاتا، کم از کم لکھنے میں تو پریشانی نہ ہوتی۔ ساغر کی جو بھی حالت تھی، مگر اس کے چاہنے والے اب تک موجود تھے۔ لاہور کی اخبار مارکیٹ میں بابو صادق بھی ساغر کے چاہنے والوں میں سے ایک تھا۔ وہ نوائے وقت اخبار کا ایجنٹ تھا اور ساغر کی غزلیں اسی کے توسط سے نوائے وقت میں چھپا کرتی تھیں۔ اسی اخبار مارکیٹ کے دکانداروں نے ایک نیا کمبل خرید کر ساغر کو دیا۔ ساغر کو کمبل بہت پسند آیا۔ اسے زمین پر بچھانے سے پہلے کمبل پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا، یہ زندہ اون کا کمبل ہے، فقیر پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد اس کا اخبار مارکیٹ سے بھی دل اچاٹ ہو گیا اور اس نے دوبارہ داتا دربار اور ملنگوں کے ڈیرے پر بیٹھنا شروع کر دیا، مگر اس کا ذہن بدستور اپنا کام کرتا رہا۔ ساغر کے کئی دوستوں نے اس دور کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ ایک دن ساغر ستر منڈی میں پان کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ این اسی وقت آل انڈیا ریڈیو سے کوئی گلوکار مہدی حسن کی گائی غزل گا رہا تھا، اور وہ غزل ان دنوں بڑی مقبول تھی۔ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے، ابھی فریب نہ کھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ ساغر نے ریڈیو پر چلتی غزل سنی تو رک گیا۔ غزل ختم ہونے کے بعد اناؤنسر نے اناؤنس کیا، ابھی آپ پاک و ہند کے مشہور شاعر ساغر صدیقی کی غزل سن رہے تھے۔ ساغر اناؤنسر کے اس جملے پر پہلے ہنسا اور پھر کہا، وارے مولا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ساغر کس حال میں زندہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان پبلشرز پر لعن طعن کی جو چند پیسوں کے عوض ساغر سے غزلیں لکھوا رہے تھے۔ اس میں نا انصافی کا پہلو تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، بلیسنگ ان ڈسگائز۔ بظاہر کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، مگر اس میں بھی اچھائی کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ ساغر کو بھی اپنے فن کا پورا انعام نہیں ملا، لیکن لوگوں کو ساغر کا کلام مل گیا، ورنہ کتابوں کی اشاعت اور اشعاروں کی حفاظت یہ کام ساغر کے بس سے باہر تھا۔ ساغر صدیقی کی غزلوں کے انگریزی، فرانسیسی، چترالی اور پنجابی میں بھی ترجمے کیے گئے۔ ہندی یعنی دیوناگری رسم الخط میں بھی ان کے کلام شائع ہوا۔ جب میانی قبرستان میں دفن ہوئے 50 سال گزر گئے تو حکومت پاکستان نے 2023 میں ساغر کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ساغر نے کہا تھا، یاد رکھنا ہماری تربت کو، قرض ہے تم پر 4 پھولوں کا۔ ساغر کی قبر پر اس کے چاہنے والے 4 نہیں 400 پھول رکھتے ہیں اور ہر سال رکھتے ہیں۔ ساغر کے پرستاروں نے اس کی قبر کو خود پختہ کیا اور قطبے پر شاعر درویش لکھوایا۔ جس دن ساغر مرا اس وقت تک غم بہار، زہر آرزو، لوح جنون، سبز گنبد اور شب آگاہی کے نام سے ساغر کے مجموعے لوگ پڑھ چکے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہی لاہور جہاں رہنا کبھی ساغر کا خواب ہوا کرتا تھا، اسی لاہور کے بارے میں ساغر کو ایسے اشعار کہنے پڑ گئے۔ پتجھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے۔ کس شہر منافق میں تم آ گئے ہو ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص
खता ढूंढ रहा है। पोएट ऑफ पेन कहलाने वाले सागर की मौत पर शायद ही किसी आंख से कोई आंसू टपका हो, लेकिन अगर जानवरों को खुदा ने सलाहियत दी होती तो सागर का कुत्ता जरूर आंसुओं से रोता। वैसे तो सागर के बहुत सारे दोस्तों ने सागर से कुत्ते की दोस्ती का वाकया लिखा है, लेकिन 8 जून 2014 को रोजनामा डॉन में सागर सिद्दीकी अ मैन, हिज डीमंस एंड हिज डॉग के नाम से एक आर्टिकल शाया हुआ। उसमें सागर के कजन, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी थे, उन्होंने बताया कि मौत से 6 साल पहले से सागर की एक गली के कुत्ते से दोस्ती रही। सर्दियों की रातों में दोनों एक दूसरे के जिस्म को हरारत पहुंचाते थे। सागर इसी कुत्ते से अपने निवाले बांटता। देखने वालों ने बताया कि सागर की मौत के बाद 2 साल तक ये कुत्ता अनारकली बाजार, दाता दरबार, सर्कुलर रोड, अखबार मार्केट और शाह आलमी में सागर के रिवायती ठिकानों के इर्द गिर्द घूमता रहा और दाता दरबार के करीब ठीक उसी जगह मरा जहां सागर की मौत हुई थी। मौलाना रूमी ने कहा था कि आज मैं जो गर्दिश में हूँ और आवारा घूम रहा हूँ, अपने अमाल की ही वजह से हूँ, लेकिन मस्ती में भी अपने यार से गाफिल नहीं हूँ। ये बात माननी पड़ेगी कि सागर ने भी उम्र का बड़ा हिस्सा आवारगी और मदहोशी में गुजारा, मगर रूमी की तरह मस्ती में भी अपनी शायराना हस्ती को कभी नहीं भूला। और अगर वाकई भूल जाता तो ये दुनिया भी उसे कब का भूल चुकी होती। ये हयात की कहानी है फना का एक सागर, तू लबों को मुस्कुरा कर इसी जाम से लगा ले।